अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल अल्लाह पाक की रहमत से, अल्लाह पाक के फ़ज़ल से, उसी की दी हुई तौफ़ीक़ और उसी की अता से एक बार फिर प्रोग्राम रूहानी इलाज और इस्तिखारा लिए हाजिर हैं और आपको भी मरहबा कहते हैं। आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, रूहानी इलाज मालूम कर सकते हैं, वज़ाइफ पूछ सकते हैं, दुआओं के पैगामात आप दे सकते हैं, दुआएँ आप करवा सकते हैं। बहुत से नाज़रीन की ये ख्वाहिश होती है कि हमारे लिए दुआ करवा दीजिएगा। मैसेजेस भी आते हैं, कॉल्स भी आती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से वजल प्रोग्राम के अख्ताम पर किबला रुकन शूरा सैयद इब्राहिम शाह साहिब दुआ भी फरमाते हैं, तो दुआओं के हवाले से भी आप चाहें तो पैगाम आप दे सकते हैं। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे कोई मुश्किल पेश आए उसे चाहिए कि मुझ पर दुरूद पढ़े, क्योंकि मुझ पर दुरूद पढ़ना ये मुसीबतों को, बलाओं को टालने वाला है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह से वजल 11वीं शब है और अल्लाह पाक हम सबको 11वीं ही शरीफ की बरकतें नसीब फरमाए। हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह का ख़ास फैज़ान हम सबको नसीब फरमाए। 11वीं शरीफ ज़रूर मनाइएगा, खूब फातिहा इसाले सवाब का अहतमाम कीजिएगा। हमारे अकाबिर, हमारे बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाहुल मुबीन के ये मामूलात में था कि हर महीने पाबंदी के साथ 11वीं शरीफ का अहतमाम फरमाया करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह से वजह इसकी बड़ी बरकतें मिलती हैं। तो आप भी नियत फरमा लें कि 11वीं शरीफ मनानी है, तो 11वीं मनाएँ और खूब बरकतें पाएँ। आइए मैं आपको मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह का बड़ा प्यारा फरमान में सुनाता हूँ। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि इस महीने में हर मुसलमान अपने घर में, यानी हर 11वीं शरीफ को मुसलमान अपने घर में हुज़ूर गौसे पाक सरकार बगदाद हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की फातिहा करे, साल भर तक अल्हम्दुलिल्लाह से वजल बरकतें ही बरकतें रहेंगी। और मेरे मुर्शिद करीम अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं कि ताजिर, दुकानदार, ताजिर अपनी रोज़ाना की जो भी आमदनी है ना, जो भी उसकी सेल है, जो भी उसकी बिक्री है, तो उसका 1% हिस्सा, और जबकि तनख्वाह पाने वाला जो जैसे जॉब करते हैं, मुलाजमत करते हैं, हर महीने जो भी सैलरी आती है, जो भी तनख्वाह मिलती है, तो उसमें से 2% ये हर महीने पाबंदी के साथ 11वीं शरीफ की नियाज करे तो इंशाअल्लाहुल करीम उसकी रोज़ी में बरकत रहेगी। सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन नियत फरमा लें, अल्हम्दुलिल्लाह से वजल 11वीं शब है, तो ख़ास हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की फातिहा ख़्वानी इसाले सवाब का एहतमाम कीजिएगा। इनके इसाले सवाब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह से वजल 11वीं शरीफ की बरकत से हमारे रिस्क में भी बरकत रहेगी, माल में भी बरकत रहेगी, घर में भी बरकत रहेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह से वजल सबसे बढ़कर ये कि हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैज़ान हमें भी नसीब होगा, हमारी औलादों को भी नसीब होगा, हमारी आने वाली नस्लों को भी नसीब होगा। तो नियत कीजिए इंशाअल्लाहुल करीम 11वीं शरीफ का एहतमाम करेंगे। अल्लाह पाक हम सबको खूब बरकतें नसीब फरमाए और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक सरकार बगदाद हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पुर अनवार पर अपनी करोड़ रहमतों बरकतों का नुज़ुल फरमाए, इनके दराजात को बुलंद फरमाए और इनके रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए। आइए नाज़रीन बढ़ेंगे हम। मैसेजेस भी काफ़ी सारे हैं, आपके चंद एक मैसेजेस में शामिल कर लेता हूँ। रूहानी इलाज के हवाले से भी मैसेजेस हैं, मैसेज शामिल करता हूँ, फिर इंशाअल्लाहुल करीम हम आपके कॉल्स की तरफ भी बढ़ेंगे। ये एक मैसेज आया है, नूर मोहम्मद साहब हैं, ये कहते हैं कि मैं हर 1 या 2 साल के बाद दिमागी मर्ज़ में मुब्तला हो जाता हूँ, और मेरे लिए शिफा की दुआ भी कीजिए और कोई वजीफ़ा भी इरशाद फरमाइए। जी जुनैद भाई, इनके लिए एक तो वजीफ़ा ये है कि या सलामू 111 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर खुद दम कर लें, या कोई और पढ़ के इनके ऊपर दम कर दे, ताकि ये बीमारियों से महफूज रहें। और रूहानी इलाज के बस्ते से ज़रूर रब्ता कर लें, ताकि वहाँ से जो इस मसले के हल के लिए तावीज़ात दिए जाते हैं, तावीज़ात भी ले लें और काट वाला अमल भी इंशाअल्लाह काट का अमल भी करवाएं, तावीज़ात वगैरह भी हासिल करें। या सलाम बड़ा प्यारा ये वजीफ़ा है, इंशाअल्लाहुल करीम इसकी बरकत से अल्लाह पाक ने चाहा तो सलामती नसीब होगी। एक मैसेज ये भी आया कि फैटी लीवर का कोई वजीफ़ा इरशाद फरमाइएगा। फैटी लीवर, फैटी लीवर के हवाले से जी जो वजीफ़ा ने करना है, इसे या मुमिनु 115 मरतबा
اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر مریض کے اوپر جو اس مرض میں مبتلا ہے کوئی اس کو دم کر دے یا خود یہ عمل کر کے اپنے اوپر دم کر لے. اور پھر وہی عرض کروں گا کہ یہ تو وظیفہ تھا، تو روحانی علاج کے بستے سے جو اس کے لیے تعویذ دیا جاتا ہے وہ ضرور حاصل فرما لیں انشاءاللہ الکریم. تو اس کے مخصوص تعویذات وغیرہ بھی ہوتے ہیں، آپ روحانی علاج کے اسٹال سے حاصل کر سکتے ہیں، ضرور حاصل کیجئے گا. اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. مزید بھی میسیجز ہیں آپ کے ناظرین. اچھا یہاں دیکھیں ایک چیز میں آپ کو عرض کرتا چلوں، وظائف بھی آپ کو بتائے گئے اور دعائیں بھی آپ کو بتائی گئیں، تو یہ بھی اپنے معمولات میں شامل رکھنا ہے اور احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنا ہے، پرہیز بھی کرنا ہے. بعض اوقات دیکھیں ہم علاج تو کروا رہے ہوتے لیکن پرہیز نہیں کرتے، تو کیسے ہمیں کما حقوق فوائد حاصل ہوں گے؟ یہ دو الگ الگ چیزیں، ایک ہے علاج، ایک ہے پرہیز. صحیح ہے؟ تو یہ ان دونوں چیزوں کو ہی ساتھ لے کر چلنا ہے تو الحمدللہ عز و جل بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے. اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. اچھا ایک میسج یہ بھی آیا ہے کہ شادی میں بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جلد شادی ہونے کا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے. جی جنید بھائی، اس کے لیے روحانی علاج یہ ہے، وظیفہ یہ ہے کہ یا ذل جلالی والاکرام، یعنی جس کے ساتھ یہ پرابلم ہے، جن کی شادی میں تاخیر ہو رہی ہے، رشتے میں رکاوٹ ہو، جنہوں نے میسج کیا یہ بھی اور ہمارے دیگر ناظرین بھی، اگر شادی میں رکاوٹ ہے، تاخیر ہے، یہ رشتہ ہوتا ہے اور بات چلتے چلتے ختم ہو جاتی ہے، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ منگنی ٹوٹ جاتی ہے، اس طرح کی جو بھی پرابلم کا شکار ہیں، تو اس کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام 312 ٹائم، 312 مرتبہ آفٹر فجر یہ پڑھ لیں، اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ عمل کریں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی اور اس کی برکت سے جو رشتے میں تاخیر ہے، رکاوٹ ہے، یہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم. اچھا اس میں دیکھیں ایک چیز میں آپ کو اور عرض کروں، وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا، اس کی کاٹ کا عمل بھی کروائیں. یہ بھی روحانی علاج کے اسٹال پر ہوتا ہے. دعوت اسلامی کے تحت جہاں جہاں روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں نا، ہر چیز کی کاٹ کا عمل کیا جاتا ہے. آپ کے کسی کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، کوئی نہ کوئی مسئلے پیدا ہوئے جا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی پریشانی آ رہی ہے، آپ اس کا ایک روحانی حل یہ بھی ہے کہ آپ اس کی کاٹ بھی کروا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ روحانی علاج کے اسٹال پر بھی آ کر کاٹ کا عمل کروا سکتے ہیں. کوئی نہیں آ سکتے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، آپ چاہیں تو آن لائن بھی کارڈ کا عمل کروا لیں. اس کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے. کارڈ کا آپشن بھی آپ کے سامنے آ جائے گا جس کے ذریعے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آئیے ناظرین بڑھیں گے آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی کال چلائیے گا. میری بیوی بیمار ہے، اس کا نام امیر بیگم ہے، اس کی ماں کا نام پروین اختر ہے، وہ ہر ویلے بیمار رہتی ہے، اس کا استخارہ کرانا ہے. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ الکریم، ابھی کرواتے ہیں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. نیکسٹ کال دیجیے. شناز پروین والدہ کا نام ہے اور ماہم بچی کا نام ہے، بس وہ ٹھیک نہیں رہتی تو استخارہ کروانا ہے. جی اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے. میرے بھائی کا نام عبید حسن ہے، میری والدہ کا نام نسرین ہے اور میرے بھائی ملیشیا میں ہے اور 6 مہینے سے ان کا کوئی کام نہیں بن رہا، کے لیے استخارہ کر رہے ہیں اور کوئی وظیفہ ہے تو وہ بتائیں پلیز. جی انشاءاللہ الکریم. ہے عبید نام انہوں نے بتایا، عبید حسن ان کے بھائی ہیں، تو 6 ماہ ہو چکے ہیں، کام نہیں لگ پا رہا، کوئی نہ کوئی مسائل پیدا ہوئے جا رہے ہیں. تو استخارے آپ فرما لیجئے طارق بھائی. جب تک کچھ میسیجز میں شامل کر لیتا ہوں. روحانی علاج کے حوالے سے کافی سارے یہ میسیجز آئے ہیں، روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. اچھا جی یہ ایک میسیج آیا ہے، شادی میں رکاوٹ کا وظیفہ، یہ تو ابھی آپ کو بتا دیا گیا. اچھا یہ ایک میسیج آیا ہے کہ یہ بیری کے پتوں سے غسل کرنے سے جو جادو کا توڑ ہو جاتا ہے تو اس کا کیا خاص عمل ہے، کیا جادو کا توڑ وہ بتا دیجئے گا. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. دیکھیں اس کے لیے 7 عدد بیری کے پتے چاہیے ہوتے ہیں نا. 7 عدد آپ بیری کے پتے لے لیں اور ان کو 2 پتھروں کے درمیان آپ کوٹ لیں. اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سل ہوتی ہے، اس کا ایک پتھر ہوتا ہے، سل پر رکھ کر اس پتھر سے آپ چاہیں تو کوٹ لیں اور ان 7 پتوں کو آپ پانی میں ڈال دیں. پانی میں ڈال دیں اور پانی میں ڈالنے کے بعد اب آپ کیا کریں گے کہ یہ جو پانی ہے نا، اس پانی سے غسل کرنا ہے. اس میں سے چند ایک گھٹ آپ پی لیں پہلے اور پھر اس بقیہ پانی سے آپ غسل کر لیں. کم ہو تو بقدر ضرورت اس میں پانی اور بھی آپ شامل کر سکتے ہیں. اچھا اور اس میں آیت الکرسی 1 مرتبہ اور آخری جو تینوں قل ہیں
یہ پڑھ کر دم بھی کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم جادو کا توڑ ہو جائے گا۔ اچھا، اگر بالفرض یہ آپ کو تھوڑا عمل مشکل لگتا ہو اور اس میں چونکہ تکلفات بھی ہیں اور کچھ اہتمام بھی اس کے لیے کرنا ہوتا ہے، تو اس کا ایک اور آسان وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں جادو سے حفاظت کا، کہ جو کوئی روزانہ 7 ٹائم 7 مرتبہ یا محیی یا ممیت یہ پڑھ لیا کرے تو الحمدللہ اس پر جادو اثر نہیں کرے گا اور جادو سے بھی حفاظت رہے گی۔ اچھا، اور اس میں چلیں آئیے میں آپ کو قرآن سے بھی روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن سے جادو کے توڑ کر روحانی علاج عرض کرتا ہوں، وہ ہیں آخری 2 صورتیں، 3 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیں، الحمدللہ جادو سے، جنات سے، اسرار سے، آسیب سے، ہر طرح کے شر سے الحمدللہ حفاظت رہے گی۔ تو یہ ضرور عمل کیجئے گا، اللہ پاک حفاظت فرمانے والا ہے۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری بہن کی شادی کو تقریباً 4.5 سال ہو چکے ہیں اور ان کے شوہر کا رویہ ان کے ساتھ ٹھیک نہیں، گھر کے حالات بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئے اور ان کا رویہ باہر بالکل ٹھیک ہے مگر گھر میں اپنی زوجہ کے ساتھ بالکل بھی ٹھیک نہیں رہتے، تو اس حوالے سے کوئی عمل بتا دیجیے۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے، ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھا جائے، کہیں پر اگر کسی کی غلطی ہو تو معافی مانگ لیں، صبر و تحمل کے ساتھ، عفو و درگزر کے ساتھ، غصے پر قابو پاتے ہوئے اپنے معاملات کو لے کر چلیں، ہر چیز کا حل ہے الحمدللہ۔ روحانی علاج، اس کا ایک خاص وظیفہ میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کا۔ بعض اوقات شوہر کی طرف سے بے رخی کے معاملات ہوتے ہیں، اچھا کبھی تو پھر بیوی کی طرف سے بے رخی کے معاملات ہوتے ہیں، وہ توجہ شوہر کو نہیں دے رہی ہوتی، کبھی تو شوہر بیوی کو توجہ نہیں دے رہا ہوتا، اس طرح کی یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو دونوں میں سے کہیں پر بھی کوئی معاملہ ڈسٹرب ہونا تو قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ 100 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے دونوں کے درمیان محبتیں پیدا ہوں گی۔ اچھا، یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اگر بعض اوقات ہوتا ہے نا شوہر طلاق کی دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے، شوہر کی طرف سے بلا وجہ تنگ کرنے کے معاملات ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے کے معاملات ہوتے ہیں، تو پھر بیوی یہ عمل کر لیں، 100 مرتبہ یہ آیت قرآنی سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ ہے، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137، یہ 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اچھا، اور اگر اللہ نہ کرے بیوی کی طرف سے اس طرح کے معاملات ہوں، بلا وجہ تنگ کرنے کا، نافرمانی کرنے کا، زبان درازی کرنے کا معاملہ ہو، تو پھر شوہر اس وظیفے پر عمل کرے، الحمدللہ محبتیں۔ جنید یہاں میں ایک چیز اور مزید ایڈ کروں گا، جو آپ نے بتایا وظیفہ پڑھنے کے لیے، یعنی کہیں اگر شوہر کی طرف سے ہو تو بیوی، بیوی کی طرف سے ہو شوہر، بسا اوقات اس طرح کے لڑائی جھگڑے جب ہوتے ہیں تو گھر کے دیگر افراد بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں، خصوصاً میں بات کروں گا اسپیشلی دونوں طرف سے والدین ہوئے یا بہن بھائی ہوئے، تو بس اوقات وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی آپس میں ناچاکی، نا اتفاقی، لڑائی وغیرہ نہ ہو۔ اگر ان کی کرنے کا کوئی ایسا عمل ہو، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ان بچوں کے درمیان، ہمارے ان جو ہے گھر کے افراد کے درمیان اتفاق رہے، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ، اس کے لیے بھی ایک عمل ہے، کیونکہ یہ اگر میں کہوں کہ ہر چوتھے 8ویں گھر کی یہ پرابلم ہے تو تقریباً اس طرح سے ہوتا ایسا ہی فرمایا، اور گھر کے بڑے، یہ ہر گھر کے بڑے کیا اس کو بچے بھی چاہتے ہیں کہ سکون رہے، تو اب ایسا حکمت وظیفہ عملی تھوڑی اختیار کرنا پڑے، یہ ضرور حکمت عملی کے وہ ساتھ بھی بتا دیجیے گا کہ حکمت عملی کیا لینی ہے، تاکہ حکمت عملی یہ کرنی ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں، 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی دونوں کو پلا دیں، دونوں میں سے کسی ایک کو پلا دیں، تو جو ان کا جلال ہے وہ جمال میں تبدیل ہو جائے۔ اتنا پاورفل یہ وظیفہ ہے، یہ نفرت کو محبت میں بدل دینے والا یہ وظیفہ ہے، آپ یہ کریں۔ اگر یہ عمل کرنا ہے تو بتانے کی حاجت نہیں ہے، بغیر بتائے کیے جو ہے نا آپ یہ عمل کریں۔ اب آپ بتائیے طارق بھائی استخاروں کے جوابات۔ جی، ہم بتانے کے لیے حاضر ہیں۔ جنید بھائی، استخارہ تھا، سب سے پہلے امیر بیگم نام بتایا گیا اور ان کا استخارے کا کہا گیا کہ بیماری وغیرہ کے مسائل ہیں، تو استخارہ ان کا بھی، اور دوسرا شہناز پروین، دونوں ہی کے حوالے سے بیماری کا بتایا گیا، دونوں کا استخارہ کیا گیا، کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ ہے۔ تو جو بھی ان کی پرابلمز ہیں، جو بھی ان کی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں بیماری کے حوالے سے، اس کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے جنید بھائی، اور وظیفہ یہ ہے کہ 3 دن تک روزانہ بعد نماز عصر، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، 3 دن تک روزانہ نماز عصر کے بعد 101 ٹائم،
ایک مرتبہ پڑھ کر یہ عمل جو ہے کیا جائے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صحت یابی نصیب ہوگی. یعنی یہ پڑھیں اور مریض پر دم بھی کر دیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. دوسرا استخارے کا تھا، عبید حسین کا استخارے کا کہا گیا کہ ان کے کاروباری معاملات میں جو کام کا مسئلہ ہے کہ کچھ رکاوٹیں ہیں، استخارہ کیا گیا. اس میں کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا. وظیفہ یہ نوٹ کر لیں، نماز فجر کے بعد 300 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ یا وہابو یا وہابو یہ پڑھیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں رزق حلال کے حصول کے لیے، آسان ذرائع سے حصول کے لیے دعا مانگیں، انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ الکریم. مدنی چینل کے ناظرین، استخاروں کے جوابات بھی آپ کو بتا دیے گئے. اچھا، ایک بات اور اہم بات وہ یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. آئیے ناظرین مزید بڑھیں گے آپ کے کالز کی جانب. ابتدا میں بھی میں نے الحمدللہ سبجل آپ کو عرض کیا تھا کہ آپ چاہیں تو روحانی علاج بھی پوچھ سکتے ہیں، وظائف بھی معلوم کر سکتے ہیں، روحانی حل کوئی لینا چاہتے ہیں تو بالکل وہ بھی لے سکتے ہیں. دعاؤں کے حوالے سے بھی آپ چاہیں تو پیغامات بھی دے سکتے ہیں. قبلہ رکن شورا سید حاجی ابراہیم شاہ صاحب بھی موجود ہیں، تو ان سے بھی آپ دعا کروا سکتے ہیں. اور پروگرام کے اختتام پر بھی الحمدللہ سبجل دعا کا اہتمام کیا جائے گا، تو آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیے. جی چلائیے گا کالز. مشتاق قطاری کھتڑی بنگلہ سے عرض گزار ہوں. میری کمر میں حضور تکلیف رہتی ہے، کافی عرصے ہے، اس کا کوئی وظیفہ عطا فرما دیں میرے لیے اور میری فیملی کے لیے. مدینہ پاک جانے کی دعا بھی فرما دیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. حضرت آپ کے آتے ہی مدینہ شریف کی دعاؤں کے حوالے سے پیغام، یہ پہلا پیغام تو آ گیا. اس دعا میں ہمیں بھی شامل رکھ لیں. دعا فرما دیں ہمارے ناظرین کی. اللہ پاک ان کو اور ہم سب کو جلدی مدینہ مکے کی مبارک حاضریہ نصیب فرمائے. آمین 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 آمین. جی نیکسٹ کال دیجیے. تو محمد اجاز عرض گزار ہوں. قبلہ سردیاں جیسے آتی ہیں، بعض اوقات پاؤں کی ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں. پھٹی ہوئی ایڑیوں کے لیے کوئی روحانی علاج ہو یا کوئی ٹوٹکا ہو وہ بھی بتا دیں. میرے لیے، میرے گھر والوں، میرے والدین کے لیے دعائے مغفرت فرما دیجئے، اور سیدی شاہ صاحب مکہ مدینہ کی بات حاضری کے لیے بھی دعا فرما دیں. سبحان اللہ. اعجاز بھائی کے لیے بھی حضور دعا فرما اللہ دیں. پاک ان کو بھی حاضری نصیب فرمائے اور ان کے صدقے مجھے بھی نصیب کرے. آمین آمین. اچھا، انہوں نے یہ معلوم کیا ہے سردیوں میں یہ ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ پرابلم لیتی ہے کہ پاؤں کی، ہاتھوں کی ایڑیاں بھی پھٹ جاتی ہیں. یہ بھی میں آپ سے معلوم کروں گا. تو پہلے تو حضور یہ ارشاد فرمائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ علی کل حال. ماشاءاللہ. پچھلے دنوں کچھ پتہ بھی چلا تھا کہ آپ کی طبیعت بھی ناساز تھی، اور ماشاءاللہ دینی کاموں کے سلسلے میں، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے سلسلے میں مختلف ممالک میں آپ کا جدول بھی رہا، اور ماشاءاللہ زیارت بھی ہوتی رہی تھی آپ کے جدول کی. اللہ پاک قبول بھی فرمائے. اور اس سفر کے اندر آپ کی بیماری، آپ کی تکلیف آزمائش کن تھی یقیناً. تو اس میں چاہوں گا کہ دوران سفر آپ کو کیا تجربات حاصل ہوئے، ہمارے ناظرین کو بھی تو کچھ فائدہ ہونا. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے حضور کے سفر میں بندہ جب بیمار پڑ جاتا ہے، فیملی ساتھ نہیں ہے، گھر والے ساتھ نہیں ہے، کوئی سنبھالنے والا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تنے تنہا. لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے کہ وہ ساتھ ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی کے ساتھ اس طرح کی پرابلم ہو جائے دوران سفر، بیمار پڑ جائے، تو کیا احتیاط کرنا چاہیے؟ آپ کا کیا تجربہ رہا؟ کیا سیکھنے کو ملا؟ اور دوسرا اس میں یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی بیمار آدمی ہے یا سفر کے میں جانا چاہتا ہے تو اپنی دوا، اپنی میڈیسن، جو بھی لوازمات ہیں لے کر جائے، تو کیسے لے کر جائے، کیا احتیاط کرے؟ کچھ مختصراً تاکہ ہمارے ناظرین کو فائدہ حاصل ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت اچھا سوال کیا. جی یورپ کے کئی ملکوں کا سفر تھا، اور اس کے بعد جب میں یو کے آیا تو بیمار ہو گیا اور میں ہاسپٹلائز ہو گیا. اچھا، صحیح آپ نے سوال پوچھا، اور میں اس نیت کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین کو یس کروں گا کہ انہیں بھی تجربات حاصل ہوں. پہلے بات تو یہ ہے کہ اوور کانفیڈنس انسان کو نہیں ہونا چاہیے. جی یار وہ اپنا جدول اس طرح بنائے کہ یار بس میں نے 3 دن یہاں رکنا ہے، پھر میں نے سفر کرنا ہے، تو ریسٹ نہیں شامل ہوتا. اگر اس کے اندر یا آپ کو اس پر مجبور کیا جاتا ہے تو آپ ان سے گزارش کریں گے نہیں میں کچھ ریسٹ لوں گا. صحیح. عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے. جو کام ہم 20 سال کی عمر میں کرتے تھے وہ اب اس عمر کے اندر نہیں کر پاتے. صحیح. تو اس بات کو مد نظر ضرور رکھیں سفر کے اندر کہ سفر کے اندر ریسٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہے. صحیح. دوسری بات پہلی بات جو میں نے اس میں کہی، اوور کانفیڈنس ہونا کہ یار مجھے جو ہے وہ میں یہ بھی فٹ ہوں، یہ بھی فٹ ہوں، یہ بھی فٹ ہوں، تو مجھے کیسے ہوگا یار. اس میں غفلت نہیں برتنی چاہیے. صحیح.
تیسری بات اس میں یہ عرض کروں گا کہ ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں جب آپ طویل سفر پر جا رہے ہیں، یعنی آپ کا ماہ 2 ماہ کا سفر ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں، اپنی میڈیسن اپنے ساتھ رکھیں اور ڈاکٹر کو دکھا کر جائیں. یہ تو جو ہے وہ جو میں نے عرض کیا، میڈیسن آپ کے پاس ہوگی تو ظاہر ہے وقت ضرورت آپ کو کام آئیں گی، اور ڈاکٹر نے جو لکھا ہے ڈاکٹر سے نسخہ بھی ضرور لکھوا کر جائیں. اپنا بلڈ پریشر ہے، اپنی شوگر ہے اور اپنے دیگر جو آپ کے عوارض ہیں اگر، تو وہ تمام ان کے مشورے آپ ضرور جو ہے وہ ڈاکٹر سے لے کر جائیں تاکہ آپ کو وقت ضرورت کام آئے. پھر کچھ لوگوں سے بھی تجربہ رہا، اچھا لوگ آ کے یہ سوال کرتے ہیں آپ کو کیسے ہو گیا، آپ تو یہ پرہیز کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں بھائی جو ہے وہ کرکٹرز کو بھی ہو جاتا ہے، بہت سارے باڈی بلڈرز ہیں وہ بھی بیمار ہو جاتے ہیں. اسی طرح مجھے لوگوں نے بتایا کہ ایک ڈاکٹر صاحب کو میں نے فون کیا، انہوں نے کہا بھائی مجھے اسٹینڈ بھی لگا تھا ہارٹ میں اور میرا بائی پاس بھی ہوا ہے. اچھا خود ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں وہ، اور لاسٹ 30 ایئر سے وہ پریکٹس بھی کر رہے ہیں. تو اس بارے میں رہنا جناب کہ آپ کو کیسے ہو گیا، تو میں فرشتہ تو ہوں نہیں. صحیح. اس لیے ہر انسان کو کسی کے پاس آپ جا رہے ہیں عیادت کے لیے تو یہ سوال میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی ایک تجربہ ملا. صحیح. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اپنے جو ہے وہ ڈاکٹر سے فوری رجوع کرنا چاہیے، اس میں غفلت نہیں برتنی چاہیے. کہ بعض اوقات جو ہے وہ ہمیں ایک شخص نے کہا کہ ٹارزن بننے کی یا سپرمین بننے کی کوشش نہ کریں، اور ابھی آپ 20 سال کے نہیں ہیں. تو اس لیے آپ کو بھی میں یہ عرض کروں گا کہ آپ جو سفر کرتے ہیں یا نہیں بھی کرتے، ڈاکٹر سے ضرور اپنے معالج سے، چاہے وہ حکیم سے علاج کرا رہے ہیں یا ڈاکٹر سے کر رہے ہیں، آپ ضرور ان کو گائے جو بھی آپ کے اوقات ہیں وہ کریں. اسی طرح یہ اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی. اب یہ جیسے موسم تبدیل ہوا ہے نا حضور، جی ہاں، کہ اب ٹھنڈ بڑھ رہی ہے، کئی نوجوان لڑکے ایسے ہوتے ہیں ماں باپ بڑا سمجھاتے ہیں کہ بھائی باہر جا رہے ہو، سفر پر جا رہے ہو، کچھ پہن کر چلے جاؤ، اپنے ساتھ شال لے لیں، جیکٹ لے لیں، سویٹر پہن لیں. نہیں مجھے تو کچھ نہیں ہوگا، بائک پر جا رہے ہیں تو بھی پہن کر جاؤ. نہیں، آج کل کے اس طرح کے نوجوان اس طرح جب یہ سینے میں بیٹھ جاتی ہے نا ٹھنڈ، جی، یہ بعض اوقات جو ہے مہینوں تک اس کا پھر جو ہے وہ علاج چلتا رہتا ہے. اس لیے ان باتوں کا خیال کریں تو انشاءاللہ الرحمن جو ہے وہ علاج بر وقت ہونا چاہیے. ڈاکٹر سے رجوع کریں، دوائیاں وقت پر لیں. سفر پر جا رہے ہیں تو اس سے پہلے ڈاکٹر سے رجوع کر کے جائیں، اپنے پاس اسٹاک بھی رکھ لیں دوائیوں کا. ان باتوں کا خیال کریں گے آپ تو انشاءاللہ الرحمن بہت ساری سیفٹی ہو جائے گی. سفر کی بھی سیفٹی ہوتی ہے. جب جہاز میں ہوتے ہیں تو دیکھیں ہر مرتبہ چاہے آپ نے 25 سفر کیے ہوں یا 300 سفر کیے ہوں، ہر مرتبہ وہ آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں. ان کو کوئی غرض نہیں ہے آپ سے کہ آپ نے 300 سفر پہلے کیے ہیں. وہ تمام باتیں آپ کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے جہاز میں ان باتوں کا خیال کرنا ہے، تو آپ نے یہ کام کرنا. اس کے علاوہ آپ کے روحانی علاج سبحان وہ گائے آپ کی تسلیاں مجھے ملتی رہیں، دعائیہ پیغام ملتے رہے، اور وہاں بھی جو وظائف پڑے گئے اللہ کی رحمت سے، یہ وظائف اور لوگوں سے دعا کا کہنا، شکایت نہ کرنا، اپنے مرض کی شکایت نہیں کرنی چاہیے. کسی کو کہیں تو یہ دل میں نیت ہو کہ میں اس کو اس لیے بتا رہا، چاہے ہر ایک کو بتاتے پھرنا، جی یہ بھی صحیح نہیں. میں بیمار ہوں، میں بیمار ہو گیا، اس طرح کئی لوگوں نے کہا یار مجھے کیوں نہیں بتایا آپ نے. بھائی آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ ٹینشن نہ پھیلے، آپ بھی پریشان نہ ہو. یہ بات میں نے سیکھی کہ جو ٹینشن آپ کو ملا ہوا ہے آپ سب میں تقسیم نہ کریں، سوائے ڈاکٹرز کو، سوائے ان لوگوں کو جو آپ کے لیے دعائیں کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو روحانی علاج بتانے کے ساتھ ساتھ تجربات بھی آپ کو بتائے گئے، تو ہمیں اپنے بڑوں کے، اپنے بزرگوں کے تجربات سے سیکھنا بھی چاہیے. یہ الحمدللہ سے وجل ہمیں بھی فوائد حاصل ہوں گے. آئیے ناظرین بڑھیں گے مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی کال چلائیے. حافظ محمد عثمان الطاری شیخ وال ضلع خوشاب سے عرض کر رہا ہوں. جنید بھائی آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ میرا چھوٹا بھائی کافی دنوں سے بخار کی مرض میں مبتلا ہے، دعا بھی فرما دیں اور وظائف بھی عطا فرما دیں. جی انشاءاللہ الکریم قبلہ سید صاحب سے دعا بھی کروائیں گے اور سب کے لیے بھی دعا کریں گے جو مسلمان اس مرض میں مبتلا ہیں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. بخار کے حوالے سے حضور کوئی وظیفہ، کوئی روحانی علاج، کوئی ایسی دعا ارشاد فرما دیں. بھائی ان کے بیمار ہیں، ان کے لیے دعا بھی فرما دیجیے. اللہ پاک ان کو صحت و شفا عطا فرمائے. ویسے اگر بہت بھی تیز بخار ہو تو اس کے لیے ایک وظیفہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جو ہے وہ سورہ مجادلہ عصر کے بعد پڑھ لیں، یعنی 28ویں پارے کی پہلی صورت ہے. آپ نہیں پڑھ سکتے تو کسی سے بھی پڑھوا لیں اور پانی پر دم کروا دیں اور بخار کے مریض کو پلا دیں. انشاءاللہ کیسا ہی بخار ہوگا اس کا بخار اتر جائے گا. یا سلام 111 مرتبہ پڑھ کر مریض خود اپنے آپ پر دم کرے یا کوئی اس کو پڑھ کر دم کر دے یا پانی پر دم کر دیں، انشاءاللہ الرحمن جو ہے وہ یہ پانی پینے سے بھی اس کو شفا حاصل ہو انشاءاللہ الکریم. جی نیکسٹ کال دیجیے گا.
میرا نام حمزہ جاوید ہے. میرے پیٹ کا مسئلہ رہتا ہے, آئے دن خراب رہتا ہے, کبھی قبض کی شکایت ہو جاتی ہے تو کبھی پیٹ پھولنے لگ جاتا ہے, اور موٹاپا بھی ہوتا جا رہا ہے. اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیں جس کی برکت سے پیٹ کے امراض بھی دور ہو جائیں اور وزن بھی کم ہو جائے, اور آپ سے دعاؤں کی بھی عرض ہے. جی بالکل انشاءاللہ. حضور انہوں نے کئی اپنے مسئلے بتا دیے, اور لوگوں کے ساتھ یہ رہتی ہے پرابلم, قبض کی بھی شکایت رہتی ہے, گیس کا بھی مسئلہ, بعض کا پیٹ پھول جاتا ہے, پیٹ بڑھ جاتا ہے, اور پھر بالخصوص وزن کم کرنے کے حوالے سے کیا احتیاطیں, کیا وظائف, کیا ارشاد فرمائیں گے؟ وزن کم کرنے کے تعلق سے تو پہلے میں عرض کروں گا کہ سنجیدہ سب سے پہلے ہونا پڑے. صحیح. صرف گفتگو سن کر یا اب نیت کر کے, لوگ کہتے ہیں میں اگلے ہفتے سے جو ہے وزن کم کرنا شروع کر دوں گا, آج بس دعوت کھا رہا ہوں اور اگلی دفعہ جو, تو یہ اگلی نیت نہیں ہوتی, نہ ایسے وعدے اور نہ ایسی نیتوں کا کوئی اعتبار ہوتا ہے. سنجیدہ ہونا پڑے گا. اللہ پاک آپ کو مکمل صحت عطا فرمائے. بہت آسان روحانی علاج آپ کے لیے, 7 مرتبہ آپ نے اللہ کا نام پڑھنا ہے, یا عظیم و پانی پر دم کرنا ہے 7 مرتبہ یا عظیم و پڑھ کر, اور انشاءاللہ یہ پانی پئیں گے تو آپ کے پیٹ کے امراض دور ہوں گے. اپنا غذا کا بھی جائزہ لے لیں کہ آپ کیا کھاتے ہیں. رات کو بہت دیر سے کھا کر فوراً سو تو نہیں جاتے, تو یا ایسی غذائیں کھا رہے ہیں آپ کہ جو آپ کو ہضم نہیں ہو رہی آپ کو غذائیں, تو ان اپنی غذاؤں کا جائزہ لیں. یا آپ جو ہے وہ گائے کھاتے رہتے ہیں تو یہ بھی آپ کے معدے کے لیے نقصان ہوگا. اپنے پیٹ کو کم از کم 7 گھنٹے خالی رکھنے کا عادی بنائیں کہ 7 گھنٹے آپ رک جائیں. آپ لوگ کہتے ہیں ہم 7 گھنٹے ہیں, درمیان میں بس ہم نے 6 بسکٹ لے لیے تھے, 1 پیسٹری لے لی تھی, تو بھائی یہ بھی ایک کھانا ہی ہے. پیسٹری کا آپ اس میں کیلوریز دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنی کیلوریز ہوتی ہیں. بسکٹ کے اندر جو ہے وہ مکھن شامل ہوتا ہے, اور چینی شامل ہوتی ہے, میدا شامل ہوتا ہے, سب وزن بڑھانے کی مشین ہے. بیکری آئٹم سے جتنے آپ بچیں, بیکرز آئٹم سے آپ بچتے رہیں گے, آپ انشاءاللہ آپ کا وزن کم ہوتا رہے گا. یہ روحانی علاج کریں. اس کے علاوہ اگر ادرک کا استعمال آپ اپنے طبیب کے مشورے سے کریں نا, ادرک کی چائے پی لیں, ادرک کے کو لے کر 1 پیس لے کر چوپ کر لیں, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا لیں, گرم پانی کے اندر اس کو پانی کے اندر ڈال دیں, ابال لیں. اب اس کا جو قہوہ ہے نا, اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تھوڑا سا شہد شامل کر لیں. یہ اس وقت بدلتے موسم میں بھی, گلے کے لیے بھی, آپ کے شوگر لیول کے لیے بھی, اور آپ کے ہارٹ پرابلمز کے لیے بھی, ان تمام چیزوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. ہاں مگر آپ کے طبیب کا مشورہ ضرور کرنا ہے. ہارٹ پیشنٹ جو ہوتے ہیں بعض اوقات وہ دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں خون پتلا کرنے کی, اس لیے ان کو ادرک کی چائے پینا, ادرک کا قہوہ پینا اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی کرنا چاہیے. نارمل ہے, آپ کو ایسی کوئی میڈیسن نہیں لے رہے, تو آپ ادرک کا قہوہ ضرور رات کو سوتے وقت پئیں. آپ کے بہت سارے مسائل حل کر دے گا. اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے اور ایسا خزانہ اس کے اندر پوشیدہ ہے شفا کا, کہ جو انشاءاللہ آپ کے پیٹ کے امراض بھی, آپ کے گلے کے امراض بھی, اور آپ کے بہت سارے مسائل حل کر دے گا. چائے کے رسیاں ہیں نا, تو آپ چائے کے اندر بھی ادرک ڈال کر جو ہے وہ ادرک والی چائے بھی پی سکتے ہیں. میں یہی معلوم کرنا چاہ رہا تھا, ایک ہوتی ہے چائے, ایک ہے قہوہ, تو یہ دونوں ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ چیزیں ہیں؟ دیکھیں قہوہ میں چائے شامل نہیں ہوتی, بعض لوگ شامل کرتے ہیں. قہوہ یہ ہے کہ آپ نے گرم پانی کیا, اس میں ادرک ڈال دیا اور اس کو تھوڑا سا ابال لیا, اب اس کو آپ نے اتار لیا, اور اس کے بعد اب آپ نے اس کے اندر شہد شامل کر لیا اگر شوگر نہیں ہے آپ کو تو. یہ ہے قہوہ. اس میں چند پودینے کے پتے بھی ڈال دیا آپ نے. اسے پتے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے؟ جی پتے ڈالنے کی ضرورت ہے. تو خیر پتے نہیں ہے, ادرک تو جو ہے وہ صرف ادرک کا قہوہ بنا کے پینا ہے آپ. صحیح. آپ چاہتے ہیں کہ مجھے چائے بھی چاہیے, تو آپ تھوڑی سی پتی, جب آپ یہ قہوہ بن جائے نا, یعنی اس کا عرق آپ کو مل جائے, تھوڑی سی چائے کی پتی ڈال کر بند کر دیں اس کو ایک پلیٹ سے. چائے کی خوشبو سے وہ مہک اٹھے گی, تو آپ کا چائے کا شوق بھی پورا ہو جائے گا. تھوڑا شہد بھی شامل کر لیں اور آپ کو ادرک کا فائدہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ الکریم. چلیے جی, یہ دونوں ہی چیزیں آپ کو بتا دی گئی, روحانی علاج بھی بتا دیا گیا. جو پیٹ کے امراض میں مبتلا ہیں, اللہ نہ کرے پیٹ خراب رہتا ہو, پیٹ پھول جاتا ہو, قبض کا مسئلہ رہتا ہو, تو وظیفہ بھی پڑھیں. اور یہ ادرک کے حوالے سے جو مشورے آپ کو دیے گئے, قہوہ بنانے کے حوالے سے اور چائے میں ادرک استعمال کرنے کے حوالے سے, یہ بھی کریں اپنے طبیب کے مشورے سے, انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. میسیجز طارق بھائی کافی سارے ہیں استخاروں کے حوالے سے, چند ایک میسیج میں بڑھا رہا ہوں.
فائزہ نام ہے، والدہ کا نام مسرت ہے، کندھوں میں بہت زیادہ بھاری پن محسوس ہوتا ہے، دماغ پہ بہت زیادہ بوجھ رہتا ہے، جکڑن سی ہوتی ہے، پوری رات سونے کے باوجود نیند پوری نہیں ہوتی اور ہر وقت تھکن رہتی ہے۔ ان کا استخارہ بھی کیجیے گا۔ فائزہ نام ہے، والدہ کا نام ہے مسرت۔ یہ ایک اور میسیج ہے، ارسلان اتاری ہے، میری والدہ کو کمر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، ان کی کمر میں درد کا کوئی روحانی وظیفہ بتا دیجیے گا۔ صحیح، ابھی انشاءاللہ الکریم بتاتے ہیں۔ یہ چمن عباس صاحب ہیں سرگودا سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی کو 22 ماہ ہو گئے، ابھی تک کوئی اولاد کا سلسلہ نہیں ہوا، دعا بھی کروا دیجیے گا۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم دعا بھی کرواتے ہیں۔ لاہور سے معظم صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ استخارہ کروانا ہے، پچھلے 1 سال سے میرے گھر میں میرے بچے یا میری بیوی بیمار رہتے ہیں، ایک بندے کو علاج کراؤ، وہ کچھ ٹھیک تو ہو جاتا ہے، اگلے دن کوئی دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، بڑی پریشانی ہے، میں اپنا گھر بھی سیل کرنا چاہتا ہوں جو کہ ہو نہیں رہا، تو مہربانی کر کے استخارہ بھی کر دیجیے گا۔ نام انہوں نے بتایا ہے معظم۔ جی اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے میرے سر میں بہت زیادہ درد ہے، دن رات دوائی بھی لی ہے ڈاکٹر سے، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہو پا رہا، استخارہ بھی کروا دیجیے اور دعا بھی کروائیے گا۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم۔ ان کا نام ہے سارہ بنت تنویر کوثر۔ اچھا جی، یہ احمد علی صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اچھے روزگار اور آن لائن کی دعا کر دیجیے۔ ہمیشہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کرنی چاہیے، حلال اور آسان روزگار مل جائے، یہ اس کی دعا کرنی چاہیے۔ اب آن لائن ہی میرا روزگار کا سلسلہ ہو جائے تو ایسی دعا نہیں کرنا چاہیے، عافیت اور سلامتی کی دعا کرنی چاہیے۔ بالکل آپ کے لیے احمد علی بھائی دعا بھی کروائیں گے۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ حضرت میرا نام زکیہ ترنم ہے، میرے شوہر کا نام عبداللطیف ہے، اور میرا گھر بس جائے اور میرے اور شوہر کے بیچ کچھ آپس کے نا اتفاقی کے معاملات ہیں، خصوصی دعا کروائیے گا۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم دعا بھی کروائیں گے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے وظیفے کا پوچھا ہے تو آپ استخارے فرما دیجیے۔ میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہو جائے، آپس کی نا اتفاقی لڑائی جھگڑے یہ ختم ہو جائے، نفرت یہ محبت میں بدل جائے، تو صرف آسان سا یہ وظیفہ ہے، 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر کے یا آپ پی لیں، الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے یہ نفرت محبت میں بدل جائے گی۔ تو یہ عمل کریں انشاءاللہ الکریم، فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، یہ جو عمل ہے نا، یہ میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے، نہ کہ عشق مجازی کے لیے، نہ کہ کوئی غلط معاملے کے لیے اس وظیفے کو کرے، ورنہ آزمائش کا بھی شکار ہو سکتا ہے۔ تو میاں بیوی کے درمیان اگر نفرت ہو، لڑائی جھگڑوں کے معاملات ہوں، تو وہ اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ جنید بھائی، پہلے آپ سے تو یاد کرنی تھی، آپ دعا میں یاد رکھیے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم جب بھی بازار میں کوئی بھی سامان خرید و فروخت کرنے جاتے ہیں، کچھ خریدتے ہیں یا کچھ بیچتے ہیں، تو اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسا کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے کہ ہمیں دھوکہ نہ ہو اور ہم نقصان وغیرہ سے بھی بچے رہیں۔ چلیں، دھوکے سے بچ جائیں، کوئی فراڈ ہمارے ساتھ نہ کرے، دھوکہ نہ دے، تو اس حوالے سے ایک کلپ ہمارے پاس موجود ہے، آپ ہی کی زبانی ہے، اور اس کا وظیفہ سید صاحب نے ارشاد فرمایا ہے۔ آئیے چلیں وہی آپ کو دکھاتے ہیں، چلائیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خرید و فروخت میں دھوکہ کھا جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ لا خلابہ پڑھو۔ تو آپ بھی سیل کر رہے ہیں یا پرچیز کرتے ہیں کوئی چیز، آپ نے اپنی گاڑی سیل کر رہے ہیں تو لا خلابہ پڑھ رہے ہیں، تو فراڈ سے بچیں گے، دھوکے سے بچیں گے۔ کوئی چیز خرید رہے ہیں یا فروخت کر رہے ہیں، لا خلابہ پڑھتے رہیں اور 100 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر درود پاک پڑھ لیں، تو انشاءاللہ فراڈ سے، دھوکہ دہی سے انشاءاللہ بچتے رہیں۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یہ آپ نے وظیفہ بتایا لا خلابہ پڑھنے کے حوالے سے، یہ کہاں پر آپ نے بیان فرمایا تھا؟ یہ میں ناروے میں تھا، اچھا، وہاں یہ میں نے ریکارڈ کرایا تھا تاکہ جو لوگ اس طرح فراڈ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کوئی ان کے ساتھ کر دیتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے وظیفہ بیان کیا۔ اچھا یہ تو ہو گیا، چلیں جیسے ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں، کسی سے لین دین کے معاملات کر رہے ہیں، لکھت پڑھت ہو رہی ہے، معاہدہ طے کیا جا رہا ہے، اس وقت تو چلو سمجھ آتا ہے کہ ہم پڑھ لیں، دل ہی دل میں پڑھتے رہیں، بات چیت بھی ہو رہی ہے۔ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آن لائن خرید و فروخت کا سلسلہ ہوتا ہے، آن لائن پرچیزنگ کر رہے ہوتے ہیں، آن لائن سیل کر رہے ہوتے ہیں، پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں آن لائن، تو اب آن لائن میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس چیز کا خدشہ رہتا ہے کہ کوئی دھوکہ نہ دے دے، کوئی چیز کچھ دکھا کر کچھ ہمیں بھیج نہ دے، تو اب کیا اس موقع پر بھی یہ پڑھا جا سکتا ہے وظیفہ؟ یہ بالکل پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ آن لائن جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں، کسی سے کوئی چیز پرچیز کر رہے ہیں آپ آن لائن،
تو آپ اس درمیان میں بھی لا خلابہ لا خلابہ آپ درمیان میں پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے، کیونکہ یہ وظیفہ جس طرح میں نے بیان کیا حدیث میں ہے یہ جی انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ جو ہیں وہ لوگوں کے دھوکے سے بچ جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ الکریم۔ جی مزید کال چلائیے گا۔ میرا نام محمد عمران ہے اور میرا یہ سوال تھا کہ مجھے ڈر بہت لگتا ہے، دل میں ایک ڈر بیٹھا ہوا ہے، میرا یہ ڈر کس طرح دور ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے مجھے کوئی پڑھنے کے لیے وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیجیے، اور میں نے اپنے والدین کے لیے بھی دعا کروانی تھی، پلیز میرے والدین کے لیے دعا فرما دیجیے گا۔ جی حضرت، ڈر خوف سے نجات کے لیے کیا پڑھیں گے؟ اللہ پاک ان کو ڈر اور خوف سے بچائے اور اپنا ڈر اور خوف عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت آسان عمل ہے، یا حفیظ ہو یا اللہ کا نام ہے تو 16 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اس کو پڑھتے ہیں روزانہ اس تعداد میں، آپ کا ڈر خوف ختم ہو جائے گا، اور جو ہے وہ ایک اور عمل آپ کو بتا دیتا ہوں، اس سے آپ کا خوف ختم ہوگا، اور وہ باوضو رہنا ہے۔ جب بھی آپ بے وضو ہوں فوراً باوضو ہو جائیں، یعنی وضو کر لیں۔ وضو کرنے سے انشاءاللہ خود اعتمادی بھی پیدا ہوگی، آپ کو روحانیت بھی ملے گی، آپ کو پاکیزگی بھی ملے گی، اور آپ کا ڈر اور خوف بھی ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو یہ وظیفہ پڑھنے کا معمول بنائیے گا، باوضو رہنے کی بھی عادت بنائیں، انشاءاللہ الکریم برکتیں ملیں گی۔ طارق بھائی کچھ استخاروں کے جوابات باقی؟ جی جنید بھائی، استخاروں کے جوابات کے حوالے سے تھا، سب سے پہلے فائزہ نام بتایا تھا ان کا، اور مختلف بیماری کا ذکر کیا، تکلیف مختلف پرابلمز انہوں نے بتائیں۔ ان کا استخارہ کیا گیا کہ اسے عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، یا مؤمنون 115 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھ کر مریض پر دم کیا جائے، انشاءاللہ جو بھی پریشانی ہے مشکلات دور ہوں گی۔ اور ارسلان بھائی تھے، انہوں نے کمر کے درد کا وظیفہ پوچھا تھا، یا غنیو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ کمر وغیرہ کی جو بھی تکلیف ہوگی یہ دور ہوگی۔ چمن عباس نام سے استخارے کا کہا گیا کہ اولاد نہیں ہے، اس کا استخارہ کیا گیا، کوئی بھی عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا۔ وظیفہ نوٹ کر لیں، شوہر اور زوجہ میاں اور بیوی دونوں نے یہ عمل کرنا ہے، ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ 300 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ پڑھنی ہے، انشاءاللہ اس کی برکتیں دیکھیں گے، اللہ نے چاہا تو اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ اسی طرح موزم نام سے ایک استخارے کا کہا گیا، انہوں نے اپنے گھر کی مختلف پریشانیوں کا ذکر کیا کہ ایک بیمار ہوتا ہے، دوسرا ایک صحیح ہوتا ہے تو دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ گھر کے فروخت کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ ایشوز کا بتایا۔ تو ان کا استخارہ کیا کہ جو انہوں نے مسائل بتائے ان میں کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی آزمائش کا اشارہ ہے۔ اور گھر کے فروخت کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے، سورہ یوسف کی آیت مبارکہ ہے، قرآن پاک پارہ نمبر 13 سورہ یوسف آیت نمبر 80، اس کی تلاوت کریں، اور یہ آیت مبارکہ پڑھ کر گھر ہو، مکان ہو، یا کوئی بھی ساز و سامان ہو جسے سیل کرنا ہو، نہ ہو رہا تو اس پر دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ اچھی قیمت پر فروخت ہوگا۔ اچھا، گھر پر جیسے دوسرے شہر میں گھر دوسرے علاقے میں ہے، تو اسی صورت میں پھر دم کرنا کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا؟ جی انشاءاللہ اسی صورت میں کوشش یہ کریں گے صرف پڑھ لیں، پڑھ کر تصور میں آپ دم کر دیں، اور اس کا ایک خاص تعویذ بھی ہوتا ہے نا، آپ روحانی علاج کے اسٹال سے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ گھر بیچنا چاہ رہے ہیں، آپ گاڑی بیچنا چاہ رہے ہیں، آپ کا پلاٹ ہے، آپ کی زمین ہے، کوئی پراپرٹی ہے، آپ کوئی بھی سیل کرنا چاہ رہے ہیں، یہ وظیفہ بھی پڑھ کر دم کریں، اور اس کا ایک خاص تعویذ ہوتا ہے، آپ روحانی علاج کے اسٹال سے یہ حاصل کر سکتے ہیں، جہاں دعوت اسلامی کے تحت روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے۔ حضور دعاؤں کے حوالے سے کافی سارے میسیجز بھی آئے تھے۔ ایک نے تو یہ کہا تھا کہ کسی کے پاس ہمارے پیسے ہیں، ہمارے پیسے ہمیں واپس نہیں کر رہا، ہمارا حق ہمیں نہیں لوٹا رہا۔ اچھا، اسی طرح شادی میں رکاوٹوں کے حوالے سے کافی سارے میسیجز آئے تھے۔ اسی طرح میاں بیوی کے درمیان اور گھر کے حالات بھی خراب ہیں، اس کے بھی میسیجز آئے ہیں۔ اسی طرح آپس میں لڑائی جھگڑوں کے بھی حوالے سے میسیجز آئے ہیں۔ بیماریوں کے حوالے سے بھی کافی سارے ناظرین نے میسیجز کیے ہیں۔ بے اولادی کے حوالے سے بھی میسیجز آئے ہیں۔ اچھا، اسی طرح کئی ایسے ہیں بیمار کے جو علاج بھی کروا رہے ہیں، دوائیاں بھی لے رہے ہیں، لیکن شفا نہیں مل پا رہے۔ تو تمام ہی ناظرین کے لیے، بالخصوص جنہوں نے میسیجز کیے، تو سب کے لیے دعائے خیر فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، آمین۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ اے پروردگار، تیرے بندے پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، دل کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض، شوگر کے مریض، کینسر کے مریض، بخار کے مریض، ڈینگی بخار کے مریض، اللہ پاک سارے مریضوں کو شفا دے دے، خاک شفا کے صدقے میں اللہ سب مریضوں کو اچھا کر دے۔ آمین۔ اللہ کئی ایک بھائیوں نے
اپنے گھر کی ناچاکی کے لیے کئی بہنوں نے اور گائے گائے ان کے میسیج آتے رہتے ہیں کہ ان کے آپس کے گھر کے جھگڑے اور گھر کی بے سکونی انہوں نے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے. اللہ پاک ان کو سکون اور چین عطا فرما. اے اللہ جن کے گھر میں بے سکونیاں ہیں, لڑائی جھگڑے ہیں, بعض کو شوہر تنگ کرتا ہے, بعض کو بیوی تنگ کر رہی ہے, شوہر پریشان ہے, بیوی پریشان ہے شوہر کی وجہ سے, بہن بھائی میں لڑائی جھگڑے ہیں, ماں بیٹوں میں لڑائی جھگڑے ہیں, میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہیں, اللہ پاک سب بے سکونیاں دور کر دے, سکون اور چین عطا فرما دے. اللہ پاک جو بے اولاد ہیں اے اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے. اللہ کئی بھائیوں نے دعاؤں کے لیے اسلامی بھائیوں نے کہا ہے, الہ العالمین رشتوں کے متلاشی ہیں, پریشان ہیں, اللہ کرم کر دے, رحمت کی نگاہ کر دے, ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما دے. آمین. یہ ساری دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں, صحابہ اور اہل بیت کے صدقے میں اے اللہ قبول فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. مدنی چینل کے ناظرین 11ویں شب بھی ہے تو 11ویں منائیں, خوب برکتیں پائیں, خوب فاتحہ اور رسالہ ثواب کا بھی اہتمام کیجئے گا. انشاءاللہ الکریم رزق میں بھی, گھر میں بھی, مال و دولت میں خوب برکتیں رہیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو